बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा जिनका नाम संजीला शाहिद है, खटक फैमिली है और ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आजकल मैनचेस्टर में मुकीम हैं। ख़वातीन के हकूक़ की इल्मदार हैं और आज़ादी निस्वां मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की कायल थीं। उन्होंने अपना एक ख्वाब सुनाया, जिस ख्वाब ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। आप भी सुनिए उनका ख्वाब, शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। वो कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा मुझे चंद अजीबुल खलकत इंसानों ने गिरफ़्तार कर लिया है। वो मुसलसल मेरा जिस्म नोचने और मुझे बेआबरू करने की कोशिश करती हैं, मगर कोई अनदेखी ताकत उनको मुझ तक पहुंचने नहीं देती। यहाँ तक कि मैं खुद अपनी जगह से चलकर उन तक पहुंच जाती हूँ। वो लोग मुझे नोच कर खाती हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो मेरी निजात का कोई ज़रिया निकाले। मेरी दुआ कबूल होती है और एक बार फिर कोई अनदेखी ताकत मेरे और इन अजीब खलकत इंसानों के दरमियान हायल हो जाती है। जब मुझे इनसे निजात मिल जाती है तो बजाय सजदा शुक्र करने के मैं एक बार फिर अपने ख्यालात में गिर जाती हूँ और यहाँ की कैद से भागने की तदबीर करने लगती हूँ, मगर मेरी कोशिश के बावजूद मुझे अनदेखी ताकत इस कैद से भागने नहीं देती। मैं हर मुमकिन भागने की कोशिश करती हूँ, दुआएं करती हूँ, तदाबीर करती हूँ, मगर वो अनदेखी ताकत मुझे कामयाब नहीं होने देती। यहाँ तक कि मैं इस अपनी मुहाफ़िज़ ताकत को अपना मुजरिम तसव्वुर करने लगती हूँ और इसे बुरा भला कहने लगती हूँ। जब मैं इसे दिल में कोसती हूँ तो हकीकत में मेरी मुहाफ़िज़ वो अनदेखी ताकत मुझे से दूर होती जाती है। यहाँ तक कि मैं इस कैद से भागने में कामयाब हो जाती हूँ। मैं दिन की रोशनी में सामने बने रास्तों को देखते समझते हुए भागती हूँ, मगर इसके बावजूद रास्ता भटक जाती हूँ और एक सहरा में जा पहुँचती हूँ, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी इस राह से नहीं निकल पाती। यहाँ तक कि मैं भूख प्यास की शिद्दत से गिर पड़ती हूँ। मैं पता नहीं कितनी देर निडाल होकर गिरी रहती हूँ। मुझे मौत अपने सामने नजर आने लगती है और मैं दिल में सोचती हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा अच्छी मेरे लिए वो कैद थी, जहाँ मुझे रोटी और पानी मिल रहा था। कम अज़ कम मैं सांस तो ले पा रही थी। ज़िंदगी जैसी नेमत तो मेरे पास थी, मगर अब यहाँ मैं भूख प्यास से मर जाऊँगी। इसके साथ ही मेरी आँख खुल जाती है और मैं इस ख्वाब को लेकर बहुत परेशान होती हूँ। सऊदी अरब से आए हुए एक आलिम दीन को अपना ख्वाब सुनाती हूँ। मेरा ख्वाब सुनकर वो आलिम दीन मुझसे थोड़े फासले पर हो जाती हैं और मुझे कहते हैं कि तुम अपने अमाल पर नज़रसानी करो। मैं उनसे कहती हूँ कि वो अपनी बात की वजाहत करें, तो उसके बदले में वो मुझसे मेरा रोज़मर्रा के काम काज के मुतालिक पूछती हैं। दान से तौर पर हकूक़ व निस्वां वाली बात छुपा जाती हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि तुम हकीकत छुपा रही हो, लिहाजा जितनी ताबीर बता दी है ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। जब मुझे बात बिगड़ती नज़र आए तो मैं उनको सब कुछ सही से बता देती हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक तंजीम के लिए काम करती हूँ जो ऐसे हकूक़ निस्वां के लिए आवाज़ उठाती हैं और इस तरह से लड़कियों को उनके हकूक़ से आगाह किया जाता है। उन्होंने पूछा कि क्या वो हकूक़ उनके शरीयत में मिले हैं। मैंने कहा कुछ मिले हैं कुछ नहीं। तो मेरा जवाब सुनकर उन्होंने कहा कि इसका मतलब तुम समझती हो इस्लाम ने औरत को पूरे हकूक़ नहीं दिए, तुम खुद भटकी हो और दूसरी ख़वातीन को भी हिदायत से भटका रही हो। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर भी यही है कि जिन अजीबुल खलकत इंसानों ने तुम्हें कैद किया है और तुम्हें नोच रहे हैं, वो तुम्हारे बदअमाल और शैतान की खुशनुदी है। जो चीज़ तुम्हें इनसे महफूज कर रही है वो तुम्हारा ईमान है, मगर तुम ईमान को छोड़कर शैतानी अमल के पास चली जाती हो और जब अपना अंजाम देखती हो तो वापस पलटती हो और तुम्हारा ईमान एक बार फिर तुम्हारा मुहाफिज बनता है। तुम फिर भी इक्तिफा नहीं करती और सोचती हो कि तुम अपने लिए बेहतर फैसला कर सकती हो, लिहाजा इस कैद से भाग निकलती हो। ईमान हर मुमकिन तुम्हें वहाँ रोकना चाहता है, मगर तुम नहीं रुकती, यहाँ तक कि तुम फिर भटक जाती हो और तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर आ पहुँचती है। मेरे ख्वाब की ताबीर बताकर आलिम दीन साहब आगे चल दिए, मगर मैं वहीं सुन होकर रह गई। मैंने इसी वक्त तौबा तैब होकर इस तंजीम से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म किए, यहाँ तक कि अपना घर भी बदल दिया। कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ा तो मुझे मेरे और मेरे शोहर साहब के हकूक़ का भी पता चल गया। मैं मुकम्मल तौर पर बदल गई हूँ। मैं अपनी तहरीर के ज़रिए भटकी हुई और भटकती हुई बहनों को पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदा शरीयत पर अमल पैरा होने में निजात है। मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी में कोई निजात नहीं है, ना जिस्म हमारा है ना ही मर्ज़ी हमारी है। राह हिदायत की तरफ पलट कर आओ और कुरान हदीस में अपने हकूक़ देखो। डॉक्टर हसीना जफ़र बताती है कि मैं खुशाब के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात थी। मेरी रात की ड्यूटी चल रही थी जिसमें सिवाय एमरजेंसी केसेस के शायद ही कोई मरीज़ आए।
مجھے یاد ہے وہ جنوری کی یکبختہ راتوں میں سے ایک رات تھی۔ میں آفس میں ہیٹر لگا کر بیٹھی تھی کہ ایک عورت تقریباً 1 سال کے بچے کو باؤں میں اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اتنی سخت سردی کے باوجود اس عورت کے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں بہت دور سے چل کر نہیں بلکہ بھاگ کر اسپتال پہنچی ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کو تسلی دی اور بٹھایا۔ اسٹاف کے ایک شخص کے ذریعے اسے پانی پلایا جب تک نرس اس کے بازو سے بچہ پکڑ چکی تھی۔ میں بچے کو دیکھتی سمجھ چکی تھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر میں نے نرس کو بھی اشارے سے بات کرنے سے منع کر دیا اور اسے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرا بچہ حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے نرس کو کہہ کر بچے کو ایمرجنسی ریفر کروایا اور سے وجہ پوچھی تو بچے کو کیا ہوا ہے۔ میرا سوال سن کر وہ عورت رونے لگی اور بتایا کہ اسے اس کا شور مار رہا تھا اور وہ مار کھاتے کھاتے بچے پر جا گری۔ شور کو پھر بھی احساس نہ ہوا، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ میں بچے پر زور سے گری ہوں، لہٰذا میں نے اپنی تکلیف بھول کر بچے کو اٹھایا اور اسی دوران شور میرے سینے پر ڈنڈا میرا جو آدھا مجھے اور آدھا بچے کو لگا۔ جب بچے کو ڈنڈا لگا تو وہ ایک دم ساخت ہو گیا۔ مجھے اپنی تکلیف کی ہوش نہ رہی اور دھیان بچے کی طرف لگ گیا۔ جب شور نے چھوڑا تو بچے کو لے کر دوڑ پڑی۔ سڑک پر کوئی سواری نہیں ملی تو یہاں تک دوڑتی ہوئی پہنچی۔ اب آپ مہربانی کر کے میرے بچے کو بچا لیجیے، آپ کا احسان ہوگا۔ میں نے اس خاتون کو تسلی دینے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ خون سے تر ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس عورت کو خود اتنی گہری چوٹیں آئی ہیں اور وہ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہی۔ میں نے اسٹاف کو عورت کے زخم دیکھنے اور پٹی کرنے کا کہا، خود بچے کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں میری آمد سے پہلے نرس اس کی موت کی تصدیق کر چکی تھی۔ میں نے دوبارہ تسلی کی اور دل میں دعا کی کہ کاش نرس کی رپورٹ غلط ہو، مگر نرس ہی ٹھیک تھی۔ بچہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے نرس کو منع کر دیا کہ فی الوقت عورت کے بچے کی موت کی خبر نہ دی جائے، اسے صبح تک ایڈمٹ رکھا جائے اور اس کے زخموں کا علاج کیا جائے۔ میرے حکم کے مطابق عورت کے زخموں پر مرہم لگا کر اسے سکون اور نیند کے زیر اثر سلا دیا گیا۔ جب صبح میں ڈیوٹی آف کر کے جا رہی تھی تو عورت کا شوہر اسپتال میں پہنچ چکا تھا۔ اسے بچے کی موت کی خبر دے دی گئی تھی۔ اس نے اسپتال کے عملے کے سامنے بیوی کو طلاق دیتے ہوئے بچے کا قاتل قرار دے دیا اور قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ جب میں نے اس اجڑی ہوئی عورت کی حالت دیکھی تو بجائے اسے تسلی دینے کے اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی اور وہ عورت مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے پولیس اور جیل سے بچا لیجیے گا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میں ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنے بچے کی جان نہیں لے سکتی۔ اتنی دیر میں دن کی ڈیوٹی والا سارا عملہ MSF پہنچ گئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنا کر کہا کہ اگر عورت پر مزید کوئی ظلم قانون نے بھی کیا تو میں اس کے سابقہ شوہر کی جان لے لوں گی۔ میری حالت دیکھ کر MSF نے مجھے تسلی دی اور ساتھ اپنے بھائی کو کال ملائی جو کہ سرگودا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تھے۔ ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ ان کے حکم پر عورت کی مدیت میں مقدمہ درج کروایا، بہترین میڈیکل رپورٹ تیار کروائی اور اس مظلوم عورت کا سابق شوہر گرفتار ہو گیا۔ MSF میرے کہنے پر عورت کو گریڈ 4 کی اسپتال میں ہی لے کر ملازمت دی اور بعد ازاں اسپتال کی ایک ورکر سے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک مجبور ماں کو دیکھا جو خود کے زخم بول کر بچانا چاہ رہی تھی اور قانون سے قاتلہ قرار دے کر گرفتار کرنے والا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا وسیلہ بنا دیا اور آج الحمدللہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں بھی اپنی اس نیکی کے سبب بہت خوش ہوں۔ وہ گلگت کا رہنے والا تھا۔ آج اس کے ہاتھوں ایک یہودی نے اسلام قبول کیا اور یوں اس کے چال چلن، میل جول اور رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی تھی۔ حال ہی میں اسلام قبول کرنے والے نئے شخص کا نام عبداللہ تجویز کیا گیا تھا۔ آج الحمدللہ اسلام کی تعلیم دیتے ہوئے دوران تعلیم عبداللہ نے اس سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا خاص مقام کیسے ادا کیا، جس پر وہ شخص رونے لگا یہاں تک کہ نیم بے ہوش ہو گیا اور اس حالت میں اس نے واقعہ سنایا کہ میرا نام شمریز ہے، میں پاکستان میں گلگت کا رہنے والا ہوں، آج کل فرانس میں مقیم ہوں اور پچھلے 13 سال سے یہاں ہی رہ رہا ہوں۔ میں کبھی پاکستان نہیں گیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی نسبت میرا ایمان یہاں زیادہ محفوظ ہے۔ اور آپ کا سوال کہ میں یہاں اس مقام پر کیسے پہنچا، تو اس کا جواب ہے کہ میرے گاؤں میں مولوی صاحب بیمار ہوئے تو ان کی فیملی شدید مقروض ہو گئی۔ ان کی بیٹی سارے گاؤں سے قرض لے چکی تو آخرکار اسے میری دہلیز پر آنا پڑا۔ گو کہ اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ مالدار میں ہی تھا۔
مگر میرا چال چلن انتہائی غلط تھا۔ میں مذہب سے کوسوں دور تھا، لہٰذا مولوی صاحب اور ان کی فیملی مجھ سے کتراتے تھے۔ اگر کبھی سامنا ہو جاتا تو مجھے ہدایت کی راہ پر آ جانے کا کہتے یا پھر سلام کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ ان کی بیٹی جب سارے گاؤں سے قرض لے چکی اور اب کہیں سے امید نہ رہی تو اسے مجبوراً میری دہلیز پر آنا پڑا۔ جب میری دہلیز پر آ کر مولوی صاحب کی بیٹی نے مدد طلب کی یا قرض مانگا تو میں نے بدلے میں مولوی صاحب کی جوان اور خوبصورت بیٹی سے اس کا جسم مانگا، جس پر ان کی بیٹی نے حقارت سے مجھے دیکھا اور دوسرے لفظوں میں مجھ پر تھوک کر چلی گئی۔ میں دل میں بدلہ لینے کی ٹھان لی اور جن لوگوں سے مولوی صاحب نے قرض لے رکھا تھا ان کو مولوی صاحب سے قرض واپس مانگنے کا کہا۔ چونکہ میرے گاؤں میں سب لوگ تقریباً میرے جیسے ہی اہل ایمان تھے، لہٰذا میں نے جب دھمکا کر کہا تو سب نے مولوی صاحب سے قرض مانگنا شروع کر دیا۔ اور مولوی صاحب کی فیملی تو تھی ہی سارے گاؤں کی مقروض، لہٰذا ان کا جینا دوبر ہو گیا۔ بستر پر پڑے مولوی صاحب کا اپنا آخری وقت خراب نظر آنے لگا اور اپنی موت کے بعد بیوی اور جوان بیٹی کا سوچ کر الگ سے ہلکان ہونے لگے، مگر قرض واپس کیے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ لہٰذا جب بات حد سے بڑھ گئی تو لوگ تو تکرار سے بڑھ کر گالم گلوچ پر پہنچ گئے، تو مجبوراً مولوی صاحب کی بیٹی اپنے باپ کی جان چھٹوانے کے لیے میرے پاس آئی اور مجھے یقین تھا کہ اب مولوی صاحب کی بیٹی کے پاس میری بات کے ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ لہٰذا میں نے اس کے جسم کی عوض اس کا سارا قرض اتارنے کی حامی بھر لی، جس پر وہ راضی ہو گئی۔ مولوی صاحب کی بیٹی برہنہ حالت میں گدے پر دراز تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے اور شاید کپ کپا بھی رہے تھے۔ ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے خود کو کپڑوں سے آزاد کرتے ہوئے گدے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر مولوی کی بیٹیوں کا یہ حال ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا۔ میری بات سن کر مولوی صاحب کی بیٹی رو پڑی۔ وہ روئی نہیں تھی، دہاڑی تھی۔ غصے، دکھ، تکلیف اور رب کی نافرمانی اور مجبوری کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ صحیح طرح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج یہاں مجبور ہو کر مولوی کی بیٹی آئی ہے تو کل کو تیری بیٹی بھی آ سکتی ہے۔ اتنے بڑے بول نہ بول کہ کل کو برداشت نہ کر سکے۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر گیا۔ میں واپس پلٹا، کپڑے پہنے، سیدھا مولوی صاحب کے گھر گیا، ان کا سارا قرض ادا کیا، ان کے علاج معالجہ کا ذمہ لیا اور اپنے ذرائع آمدن تب تک مولوی صاحب کی فیملی کے حوالے کر دیے جب تک مولوی صاحب کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ میں ہوش سنبھالنے کے بعد اس دن پہلی بار مسجد گیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے میرا جسم لرز رہا تھا۔ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا رہی تھیں، یہاں تک کہ میں فرض نماز کے دوران بھی بیٹھ گیا اور بیٹھ کر ادا کی۔ مجھے مسجد میں دیکھنے والا ہر شخص حیران تھا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہا، ذکر اللہ کا کرتا رہا۔ عشاء کے بعد آدھی رات کو گھر آیا اور صبح اذان سے پہلے مسجد میں موجود تھا۔ میں نے مؤذن سے اجازت لے کر فجر کی اذان دی اور جب میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مگر میرے دل کو ایک رات ملی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا اور اسلام آباد آ گیا۔ کچھ عرصے بعد اسلام آباد اور پھر وہیں سے فرانس آ گیا۔ مجھے یہاں 13 سال ہو گئی ہیں۔ میں ان 13 سالوں میں کبھی پلٹ کر پاکستان نہیں گیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ایمان یہاں زیادہ محفوظ ہے۔ میں پاکستان میں تھا تو وہاں امت مسلمہ کی ایک امام مسجد کی بیٹی کو بے آبرو کرنے کا خیال میرے دل میں آیا، مگر یہاں اس فحش معاشرے میں رہتے ہوئے آج تک میرے دل میں ایسے گناہ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیوں، کیونکہ پاکستان میں مجبور لوگوں کی مجبوری کا ہر طرح سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جبکہ یہاں مجبور لوگوں کی صرف مدد کی جاتی ہے۔ فائدہ اٹھانے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں وہاں تھا تو مولوی صاحب کی بیٹی کا فائدہ اٹھانا چاہا، یہاں آیا تو میری سوچ بھی بدل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کفر الحاد پر ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ یہ کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ہم اہل ایمان ہو کر بے ذلیل و رسوا ہیں کیونکہ ہم کوئی موقع آج سے جانے نہیں دیتے۔ میں نے فقط ایک گناہ جس پر مکمل دسترس ہوتے ہوئے بھی فقط اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ اور عبداللہ یقین مانو اگر میں شمریز وہی گناہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چھوڑ دیتا تو شاید آج سے بھی کہیں اچھے مکان پر کھڑا ہوتا۔ آج مولوی صاحب کی وہی بیٹی میری بیوی ہے، اور جب اسے پتہ چلا ہے کہ میں نے خوف خدا کی وجہ سے اس دن گناہ نہیں کیا تھا، تب سے آج تک میری بیوی نے میری ہر بات کو میرا حکم سمجھ کر مانا ہے۔ اور میں نے اتنی فرما برداری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جس انسان کے دل میں خوف خدا ہو وہ کبھی غلط بات نہیں کر سکتا، اور یہ بات بھی مجھے میری بیوی نے سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر گناہ چھوڑو تو تمہیں اور بھی بلند مرتبہ ملے گا۔ اس کے ساتھ شمریز مکمل بے ہوش ہو گیا اور اس کو ہوش میں لانے کی تدبیر کی جانے لگی۔